बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पाकिस्तान का जो फौरी था वो ख़त्म हो चुका है। ये बिल्कुल दो टोक अल्फाज में मैं आपको बता सकता हूँ कि अब हमारे पास कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहरान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात न सिर्फ अच्छे हैं बल्कि पहले से बेहतर होने के इम्कानात रोशन हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की अहमियत उन्होंने उजागर की और दुनिया को एक क्लियर पैगाम दिया कि हम इस रिश्ते को किस नजर से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज दूसरा रुख में नाज़रीन हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और तरक्की व मनसूबाबंदी जनाब एहसन इकबाल साहब से। और एहसन इकबाल साहब को नाज़रीन हमने ज़हमत इसलिए दी है क्योंकि मुल्क में इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे चीन पर बहस हो रही है और इस दौरे के हवाले से हुकूमत का कहना यह है कि ये एक कामयाब दौरा रहा है। चीन पाकिस्तान को वज़ीर आज़म के मुताबिक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मुआशी पैकेजेस देगा और खुसूसन सी पैक के हवाले से हुकूमत ये बता रही है कि जो मंसूबे जारी थे वो जारी रहेंगे और अब इन मंसूबों को एक नई सिमत देने की कोशिश की गई है। तो बतौर साबिक वज़ीर प्लानिंग सी पैक चूंकि एहसन इकबाल साहब के डायरेक्ट परव्यू में रहा है तो हम उनसे पूछेंगे कि पीटीआई हुकूमत की सी पैक हैंडलिंग को वो अपनी हुकूमत से कितना मुख्तलिफ समझते हैं। साथ ही पीटीआई हुकूमत पर नाजरीन मुजाहिरीन के साथ एक मुआहिदा करने के हवाले से तनकीद हो रही है, लेकिन हमारे इल्म में है कि बतौर साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब खुद भी इन्हीं मुजाहिरीन से मुआहिदा कर चुके हैं। गो के उनका कहना यह है कि उस वक्त हालात और हुकूमती मजबूरियाँ मुख्तलिफ थीं। तो हम उनसे पूछेंगे कि वो इस हुकूमत से इस मौके पर क्या तवक्को कर रहे थे। और फिर एहसन इकबाल साहब नाजरीन मुबैना इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए बनाई गई उस पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा हैं जो अपोजिशन के मुतालबे पर बनी है और आज जिसका ओपनिंग इजलास भी हुआ है। तो बहुत मामलात हैं, इन पर बात करने के लिए एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। एहसन साहब मैं जारी बात है दौरा चीन से पहले बात आपसे शुरू करना चाहूँगा। तो वज़ीर आज़म अब वापसी पर हमें बता रहे हैं कि चीन एक तो हर तरह से मदद करेगा पाकिस्तान की, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म इकनॉमिक पैकेजेस हों। तो इस पर ज़रा आप अपनी और अपनी जमात की राय हमें दीजिएगा कि ये दौरा चाहे मुस्लिम लीग नून का वज़ा करदा कोई पैमाना हो, इमरान खान साहब का अपना वज़ा करदा कोई पैमाना हो या पाक चीन देरीना दोस्ती का वज़ा करदा कोई पैमाना हो, ये हर पैमाने से एक कामयाब दौरा ही शुमार होगा। देखिए, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बहुत मुनफरिद हैं और पाकिस्तान का कोई भी सरबराह जब चीन का दौरा करेगा तो उसे कामयाब ही तस्वर किया जाएगा, क्योंकि इन दोनों की ताल्लुक़ को और दोस्ती को आयरन ब्रदर से चीनी तशबीह देते हैं और हम भी उससे इत्तफाक करते हैं। तो इस हवाले से कभी पाकिस्तान के किसी भी सरबराह का, चाहे वो जुल्फ़कार अली भुट्टो हों, चाहे वो ज़ियाउल हक हों, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, चाहे नवाज़ शरीफ साहब हों, चाहे वो जनरल मुशर्रफ हों, चाहे वो इमरान खान हो, नाकाम नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक सी पैक का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि इसमें जो असल मसला ये नहीं है कि सिमत क्या है, सिमत से तो कोई फ़रार नहीं है। इस हुकूमत ने भी उसी सिमत पे चलना है जो लॉन्ग टर्म प्लान में चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुतय्यन की जा चुकी है। अलबत्ता जो चीज़ फ़र्क डालेगी वो रफ्तार है कि हम किस रफ्तार से उन मंसूबों पे अमल दरामद करते हैं, किस कदर तेज़ी से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सी पैक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसका पहला हिस्सा 2020 तक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो तवानाई, रोड, रेल, गवादर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स हैं इनको ठीक करके एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म या फाउंडेशन बनाई जाए। दूसरा मरला 2025 तक है जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का है। इसके लिए बड़ा अहम है कि जो 9 इंडस्ट्रियल जोन्स की साइट्स का इंतखाब किया जा चुका है उन पर किस तेज़ी के साथ काम होता है। और चीन से तकरीबन 8 करोड़ जॉब्स इस वक्त दुनिया में रीलोकेट हो रही हैं चूँकि चीन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो हम उस 80 मिलियन जॉब्स में से पाकिस्तान में किस कदर अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा अगले 5-7 सालों में। और एक अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए बहुत बड़ी, अगर हम वो जॉब्स यहाँ पे ले आएँ। मकसद ये नहीं कि चीनी जॉब्स यहाँ पे आएंगी,
چین سے وہ جابز ٹرانسفر ہوں گی اور پاکستانی یا مقامی روزگار وہاں پہ کریٹ ہوگا۔ تیسرا پھر مرحلہ اس کا 2025 سے 30 تک ہے جو ریجنل انٹیگریشن کا ہے، جس میں چین کے ساتھ ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا اس خطے میں ہم اس پلیٹ فارم کو جو انفراسٹرکچر کا ہوگا، جو انڈسٹریل بیس بنے گی، اس کو کس طرح انٹیگریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر حکومت کو اس پورے فریم ورک کی سمجھ ہو اور حکومت بجائے یہ کہ ماضی میں کیڑے نکالے، وہ یہ کہے کہ پچھلی حکومت نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ہم ان سے اب آگے چلیں گے، اس سے دگنی کامیابیاں حاصل کریں گے، تو یہ کچھ کر لیں گے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ آپ کی بات کٹ رہی ہے، آپ نے کہا اگر حکومت کو سمجھ ہو، تو یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایک بڑی مفصل آئی ہے، آپ کو لگ رہا ہے حکومت کو نہیں ہے سمجھ سی پیک؟ دیکھیے حکومت کی سمجھ جو ہے نا وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ابھی تک اپنے اس نیریٹو کا شکار ہیں جو ماضی میں 5 سال یہ کرتے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اور عمران خان 5 سال قوم کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ پی ایم ایل این گورنمنٹ جو بھی کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے، اس کے اندر گھپلے ہیں، اس کے اندر کرپشن ہے، سی پیک کے منصوبوں میں کرپشن ہے، ہر چیز میں کرپشن ہے، یہ پریس کانفرنس سے کرتے رہے ہیں۔ اب جو سٹیٹمنٹ انہوں نے چائنا میں جا کے ایشو کی ہے اس کے اندر تو انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک نے پاکستان کو بہت مدد دی ہے، اور خاص طور پہ جو توانائی کے منصوبے ہیں انہوں نے پاکستان میں توانائی کے بحران کو حل کرنے میں ہماری مدد کی ہے۔ اب ان کے وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مہنگے ترین توانائی کے منصوبے لگا لیے۔ تو حکومت جو ہے یہ اپنے ماضی میں اور اپنے جو موجودہ کیفیت ہے اس میں گو مگو کے عالم میں ہے کہ اگر یہ اس نیریٹو کو چھوڑ دیں جو یہ ہم پر کہتے تھے کہ ہم نے ہر کام غلط کیا ہے، اس کی تعریف کریں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی سیلف انڈائٹمنٹ ہوگی کہ اچھا ہم غلط کہتے رہے ہیں۔ اب اگر یہ وہی کہتے رہیں، ایک بات تو طے ہے نا، ایک بات تو طے ہے کہ کم از کم آن پیپر پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جو سمجھ ہے سی پیک کو لے کر اس پر آپ کو اعتراض نہیں ہے، وہ آپ کی سمجھ سے قریب ترین ہے۔ دیکھیے وہ تو کوئی گنجائش نہیں ہے، جو بھی آئے گا وہ صفحے ہیں پڑھ لے گا، اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ہر پروجیکٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اس کے جو لنکیجز ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کو آپ تیز کریں۔ اب ہر پروجیکٹ کی ایک ہسٹری ہوتی ہے، اس کے اوپر بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جو اس سے متعلقہ ہوتے ہیں، تو یہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو جلد از جلد سمجھ آ جائے اور یہ ہر پروجیکٹ کو تیزی کے ساتھ کر سکیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ایک قلیل ترین مدت کے اندر 46 ارب ڈالر میں سے تقریباً 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے اسے ایکچولائز کر لیا، اور ابھی باقی جو پورٹ فولیو رہتا ہے اس کو جلد از جلد ہمیں ایکچولائز کرنا چاہیے تاکہ وہ منصوبے بھی جلد از جلد فائنینسنگ حاصل کریں، انفراسٹرکچر لگے۔ جو چھٹی جے سی سی ہوئی تھی چین میں 29 دسمبر 2016 کو، اس میں ہم نے صوبوں کے منصوبے بھی سی پیک فریم ورک میں شامل کیے تھے، جس میں میر پور، مظفر آباد، مانسہرہ کی ایکسپریس وے ہے، اسی طرح چترال، گلگت، چک درہ کی ایکسپریس وے ہے، بلوچستان کے اندر ایک ایکسپریس وے ہے، سندھ کے اندر کیٹی بندر کا کراچی سرکولر ریلوے، چاروں دارالحکومتوں کے اندر ریلوے سرکولر میس ٹرانزٹ پروجیکٹس، اور بے شمار پانی کے منصوبے، نارتھ میں گلگت بلتستان کے ہائیڈل پروجیکٹ، ان سب کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اب ہر منصوبے کو شامل کرنا اور منظوری ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کی جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں، جو اس کو بینکیبل ڈاکومنٹ تک لے جانا کہ اس کی ٹیکنیکل سٹڈی مکمل ہو، اس کی گورنمنٹ آف پاکستان کی اپروولز مکمل ہوں، اس کے اوپر انوائرمنٹل سٹڈی مکمل ہو، اس کے جو سارے تقاضے ہیں وہ آپ مکمل کریں تاکہ آپ فائنینسنگ کو ایکسیس کر سکیں، اس پہ حکومت پاکستان کی اپنی کارکردگی کا انحصار ہے۔ تو اگر یہ حکومت اسے جلد از جلد کر پائے گی تو ہم تیزی سے چلیں گے، اگر یہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کر سکے گی تو ہم اس فائنینسنگ کو پھر اویل نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسا صاحب اب تھوڑا سا اس طرف آئیے، آپ نے خود جے سی سی کا بھی حوالہ دیا، سو یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایک تو بڑی مفصل ہے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اس جے سی سی میں تعاون کے کچھ مزید ایونیوز ایکسپلور کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر چائنا سے ہم نے یہ بھی سنا کہ منصوبے صرف بڑھ سکتے ہیں، گھٹ نہیں سکتے کسی بھی صورت۔ پھر ایک گورنمنٹ ہمیں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بات اب انفراسٹرکچر، انرجی پروجیکٹ سے آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف ہیڈ کر رہی ہے، اس میں زراعت بھی ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہے، تو غربت کا خاتمہ بھی ہے۔ سو یہ ساری چیزیں، یہ کوئی پہلے سے طے شدہ چیزیں ہیں جن پر اب یہ کلیئرٹی زیادہ آ رہی ہے؟ جی نہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سب چیزیں اگر آپ 6th جے سی سی کے منٹس پڑھیں اور 7th جے سی سی کے منٹس پڑھیں تو ہم ان کو رول آؤٹ کر کے جا چکے ہیں۔
اب جب بنیادی ہمارے انرجی اور انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس تقریباً مکمل ہو رہے تھے تو اب نیکسٹ لیول ہمارا انڈسٹریل کوآپریشن ہے. ہم نے ورکنگ گروپس بنائے تھے, نہ صرف یہ کہ غربت کے خاتمے کے لیے, زراعت کے لیے, بلکہ اربن ایریاز کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی چین سے سیکھیں کہ اپنے شہری علاقوں کو کیسے بہتر کریں, جاب کریشن کیسے کرنی ہے, ٹیکنالوجی ایریاز کے اندر کیسے جانا ہے. ہم نے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی جس میں چین بہت آگے ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو دیگر اس کے ابھرتے ہوئے اب آئی ٹی کے شعبے ہیں جس میں بگ ڈیٹا, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, ان سب کو بھی ہم نے تعاون کے اندر شامل کیا تھا. اسی طرح اسپیس کا پروگرام بھی ہم نے شامل کیا تھا. اور یہ سب چیزیں اب آہستہ آہستہ, جیسے میں نے کہا کہ ایک لانگ ٹرم فریم ورک ہے, اس میں جو اس ٹائم فریم پہ ہم جائیں گے یہ رول آؤٹ ہوئیں گے. تو ہم نے اسی طرح پاکستان اور چین کے درمیان 50 یونیورسٹیز کا ٹویننگ پروگرام شروع کیا تھا تاکہ ایک نالج کوریڈور بھی بنے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ضرور ہے, لیکن اس میں وہی کچھ اچیو کیا ہے گورنمنٹ نے جو آپ کی حکومت اچیو کر چکی ہے, جو کر چکی ہے اور بنیاد رکھ چکے ہیں. جی ہاں, جو بنیاد رکھی جا چکی ہے, اس میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کر کے طے نہیں کی تھی. یہ سب چیزیں 7th JCC کے اندر جو فیصلے ہوئے تھے ان میں موجود ہیں. نہیں تو احسن صاحب پھر میں ٹورڈز بریک میں جا رہا ہوں. سو ری افرم ہوئی ہیں چیزیں, نیا کچھ نہیں ہے اگر میں سمجھ پایا ہوں. جی ہاں, چل یہ احسن اقبال صاحب اس بارے میں بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر ہے. کوئک بریک لیتے ہیں ناظرین, کچھ مزید باتیں احسن صاحب سے کرنی ہے ہم نے آفٹر دس شارٹ. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر داخلہ جناب احسن اقبال صاحب سے. احسن صاحب, اس سے پہلے کہ میں انٹرنل پالیٹکس کی طرف آؤں, چونکہ دوست ممالک سے تعلقات کی بات ہو رہی ہے, تو آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے ایک وضاحت یہ بھی دی کہ سعودی عرب سے ہمیں جو پیکج ملا ہے یہ کچھ شرائط کے بغیر ہے, بلکہ کچھ جو سرد مہری تھی پاک سعودیہ ریلیشنز میں وہ بھی اب دور ہو رہی ہے. سو آپ کی جماعت اس سے زیادہ وضاحت چاہتی ہے اس پیکج کی ڈیٹیلز کی حکومت سے, یا یہ وضاحت کافی ہے آپ کے لیے؟ دیکھیے, سعودی عرب, پاکستان, چین, پاکستان, ترکی, یہ 3 ممالک ہیں جن سے ہمارے تعلقات ہمیشہ بہت ڈیپینڈیبل ہیں اور ہمیں ان پہ فخر ہے. لہٰذا سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی مدد بھی کی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں وقت آ گیا ہے کہ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ مدد ایک عارضی مدد ہوتی ہے. یہ حکومتیں ہمارے اپنے وسائل کا متبادل نہیں ہو سکتی. جب تک ہم اپنے ملک کی معیشت کو استحکام نہیں دیں گے, اس میں تسلسل نہیں لائیں گے, اس طرح کے بیرونی جو مدد ہے اس سے ہم اپنی پوزیشن بھی کمزور کرتے ہیں. پاکستان کے اندر بدقسمتی سے 70 سال ہو گئے ہیں. ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. جس ملک نے بھی ترقی کی ہے, عمران خان صاحب جن ملکوں کا نام کنٹینر سے لیتے تھے, چاہے وہ چین ہے, چاہے وہ جاپان ہے, چاہے وہ ملیشیا ہے, چاہے وہ کوریا ہے, چاہے وہ سنگاپور ہے, چاہے وہ ترکی ہے, چاہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اب تو بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے یہ سبق پڑھ کے نکل رہا ہے. ہم اگر یہ T20 کھیل کھیلتے رہیں گے, حکومتوں کو توڑتے رہیں گے, 5 سال 2 سال کی باریاں لگائیں گے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں دوست ممالک سے جو تعاون مل رہا ہے اس کو لانگ ٹرم بینیفٹ میں ہم نے کس طرح ٹرانسفارم اور ٹرانسلیٹ کرنا ہے. لیکن جو کی کوشچن یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو مل رہی ہے مدد دوست ممالک سے, یہ جن شرائط پر مل رہی ہے ان کو مزید کریدا جانا چاہیے, یا چونکہ آپ لوگوں نے خود ڈیل کیا ہے سعودی عرب سے, امداد بھی لی تھی, سو یو نو کہ یہ امداد ہوتی ہے, اچھے جذبے کے تحت ہوتی ہے, اور کوئی انڈر لائنگ ایسی تشویشناک قسم کی شرائط نہیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ. یہ تو حکومت ہی بتا سکتی ہے, لیکن ہمیں اس بات پہ ضرور فخر ہے کہ ہمارے دور میں سعودی عرب نے ایک پاکستان کے عوام کو $1.5 ارب کا گفٹ کیا تھا, جس پہ کوئی شرائط نہیں تھی, لیکن دیٹ واز اے گرانٹ, وہ ہم نے پے نہیں کرنا تھا. اب جو حکومت نے پیکج لیا ہے یہ ہمیں وقتی ریلیف تو دے گا, لیکن میرے لیے جو سب سے اہم سوال ہے کہ حکومت کے مطابق 3 سال کا ہمیں تیل کا ڈیفرڈ پیمنٹ کی سہولت ملی ہے, جس میں ہم اگلے سال $3 ارب دیں گے. اسی طرح $3 ارب کا جو ڈپازٹ ہے وہ 1 سال کے لیے اسٹیٹ بینک میں آئے گا. تو اگر ہم نے 1 سال کے بعد $3 ارب کا وہ ڈپازٹ لوٹانا ہے
اور اس 3 کے اگینسٹ اگر ہم 2 ارب کا بھی تیل لیتے ہیں یا پورے 3 کا لیتے ہیں تو 5 یا 6 ارب ڈالر ہمیں اگلے سال لٹانے بھی ہوں گے. تو کیا حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ ہے کہ اگلے سال تک وہ زر مبادلہ کے ذخائر اتنے بلڈ کر لے گئی کہ اس سے 5-6 ارب نکلنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ میں آگے چلتا ہوں کوشچن ریفریز کرتے ہوئے. آپ ہی کہہ رہے ہیں اس طرح کے پیکیجز کا اثر ہماری اکنامک پالیسی پر ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے, فورن پالیسی پر اس کا نہ اثر ہوگا نہ ہوا ہے ماضی میں. جی ہم نے اپنی فورن پالیسی ملک کے مفاد میں ہمیشہ اختیار کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے, چونکہ اس کے اندر بہت سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اور سب مل کر اس پالیسی کو بناتے ہیں. لہٰذا اپوزیشن بھی اس کے اندر سٹیک ہولڈر ہے جو حکومت کا محاسبہ کرتی ہے, اس کے اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے پارلیمنٹ کے اندر. تو اگر کوئی ایسا فیصلہ ہونے لگے تو اس کو اپوزیشن بھی چیک کر سکتی ہے اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا اس میں نہیں ہوگا فیصلہ جو ملک کے مفاد کے خلاف ہوگا. ٹھیک ہے احسن صاحب, اب ذرا اس دھرنے اور معاہدے کی طرف آئیے جس سے آپ کی جماعت بھی نمٹی. آپ کی جماعت اس وقت معترض ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک ایسا معاہدہ کر ڈالا ہے مظاہرین کے ساتھ. سو کیا کچھ سکور برابر کر رہی ہے آپ کی جماعت یا کچھ مطالبہ ہے اس وقت آپ کا اس حکومت؟ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہمیں اس قسم کی صورتحال کا سامنا تھا تو ہمارے سامنے مظاہرین ہی نہیں تھے, بلکہ ان مظاہرین کی پشت کے اوپر عمران خان بھی کھڑے تھے, شیخ رشید بھی کھڑے تھے, پی ٹی آئی کے تمام کارکن بھی کھڑے تھے جو ان کو کھانا بھی دے رہے تھے, جھنڈے لے کے ان کے مظاہروں میں بھی شریک تھے. اور یہ ایک بہت ایکسپلائٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی, ایک ایسی چیز کو جس کو وہ خود بھی جانتے تھے کہ اس کا وجود نہیں ہے. کیونکہ جو متنازع بل تھا وہ پارلیمنٹ سے سب جماعتوں نے اتفاق رائے سے پاس کیا تھا اور اس کو درست بھی کر دیا تھا اس مبینہ غلطی کے حوالے سے جو پوائنٹ آؤٹ کی گئی تھی. تو اس لیے پی ٹی آئی کی طرف سے صرف پی ایم ایل این کو اس کا مورد الزام ٹھہرانا اور اس مذہبی کارڈ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ایک بہت افسوسناک عمل تھا. ہم نے ایسا عمل نہیں کیا, نہ پیپلز پارٹی نے نہ پی ایم ایل این نے. ہم نے مظاہرین کے ساتھ ہمارے قائدین نے جا کے اس تنازع میں پیٹرول نہیں چھڑکا کہ اس آگ کو زیادہ بھڑکائیں, حکومت کے لیے مشکل پیدا کریں, چونکہ بدامنی اگر ہوتی تو ملک کا نقصان تھا. جن سوالات کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان میں یہ سوال بھی ہے کہ آپ کے نزدیک آپ کے ہاتھ جب آپ کی حکومت کو دھرنے کا سامنا تھا تو اداروں نے باندھ رکھے تھے, اس مرتبہ وہ ادارے ان مظاہرین کی تنقید کی زد پر تھے. اس سوال کو بھی کھلنا چاہیے, اس سوال کو بھی اٹھنا چاہیے اور یہ بحث کا لازمی حصہ ہونا چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں وہ اتنے نازک بھی ہیں اور اتنے کرٹیکل بھی ہیں کہ ایسی متنازع چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے جس سے ہم نئے کسی جھگڑے میں پھنس جائیں. حقیقی حل تو نہیں ملے گا. جی حل یہ ہے, اب وہ یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس بنیاد کو جو رکھی گئی تھی, اور ہمیشہ ہمارا یہ نقطہ نظر رہا ہے, اور دیکھیں اس میں بھی کوئی کسی کو شبہ نہیں ہے کہ یہ جو پورا فینومینا ہے یہ پی ایم ایل این کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا سب سے پہلے NA 120 کا الیکشن ہمیں ہروانا, اس کے بعد اس کا مقصد تھا کہ قومی انتخابات میں ہمیں ذک پہنچانا. ہماری کوئی 29 کے قریب سیٹیں ہیں جو ہم ہارے ہیں اس تقسیم کی وجہ سے جو ووٹوں میں لائی گئی ہے, لیکن وہ سب چیزیں اب چونکہ پیچھے رہ گئی ہیں, اب ایک یہ نئی حقیقت سامنے آ گئی ہے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ جو کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے اس پہ کسی قسم کی سیاست نہ کریں, اور اس کو ہم ایک اتفاق رائے کے ساتھ ہم نے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی جو بنائی تھی 2018 میں اگلے 5 سال کے لیے, اس کا سارا فوکس اب اسی پر ہے کہ ہم نے آپ کی حکومت کے بالکل آخری ایام میں جو سامنے جی ہاں بالکل جی ہاں, اور یعنی کہ اس کو جب میں نے پیش کیا تو اس حالت میں پیش کیا تھا کہ میں خود وائلنٹ ایکسٹریمزم کا نشانہ بن چکا تھا اور زخمی ہاتھ کے ساتھ کابینہ میں نے اس کو پریزنٹ کیا, چونکہ وہ میرے لیے ایک ذاتی پرسنل ایشو اور ایک کاز بن چکی تھی کہ اب واقعی اگر ہم اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہاں پر امن کو یقینی بنانا ہے. میں اگر ٹھیک طریقے سے مجھے یاد ہے اس کے 3 بنیادی ڈومینز تھے اس پالیسی کے. ایک ایڈمنسٹریٹو تھا جس فرنٹ پر آپ کی حکومت بھی مجبور دکھائی دی, موجودہ حکومت نے بھی کہا ہم نے نئی طاقت کا استعمال کیا. پھر ایک آئیڈیولوجیکل ڈومین تھا اور ایک پھر ظاہری بات ہے سوشو اکنامک تھا. سو فوری طور پر کہاں توجہ دینی ہے,
ایڈمنسٹریٹو پہلو پر اس پالیسی کے یا آئیڈیولوجیکل پر؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ سائملٹینیسلی ہمیں تمام محاذوں پہ کام کرنا ہے. یہاں پر بہت ساری مس گیونگز ہیں, بہت ساری غلط تشریحات ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں. اب جو میں نے الیکشن کیمپین لڑی, میرے خلاف پی ٹی آئی نے اور تحریک لبیک نے مذہبی کارڈ استعمال کیا اور بھرپور استعمال کیا, لیکن میں نے اس کو ایک کاؤنٹر نیریٹو سے اس کا مقابلہ کیا, اور میں نے بھی قرآن اور حدیث سے اپنے لوگوں کو بتایا کہ جو بات یہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا. اور میں نارووال کے لوگوں کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جتنی شدت سے مذہبی کارڈ میرے خلاف استعمال ہوا تھا, اسی شدت سے سب سے زیادہ ملک میں مارجن سے مجھے کامیاب بھی کیا. تو بات یہ کہ لوگوں کو اگر آپ ایجوکیٹ کریں تو لوگ اس چیز کو رد کر دیتے ہیں. اس لیے حکومت کا اور سب کا فرض ہے, جس طرح ہم نے پیغام پاکستان ایک فتویٰ منظور کیا تھا جس پہ 2000 سے زیادہ فرنٹ کی بات کر رہے ہیں, جی وہ کام بھی اس کے اوپر ہونا چاہیے. جی بہت ضروری ہے وہ. اچھا, اسی طرح بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کے اندر بھی اصلاحات کریں, سوشو اکنامک ڈومین میں اصلاحات کریں, گورننس کے نظام کو بہتر کریں, انصاف کے نظام کو بہتر کریں. جو ڈیلیز ہیں لوور کورٹس کے اندر, لوگ جو ہیں جتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں اتنے وہ ایکسٹریمزم کی طرف جاتے ہیں. کرمنل جسٹس سسٹم, ہمارے چیف جسٹس صاحب کو میری استدعا ہے کہ جاتے جاتے اس پر ضرور توجہ کریں کہ ہم اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو حکومت کے ساتھ مل کے وہ عدلیہ دے کے کیسے ٹھیک کر سکتی ہے. lot is needed to be done. Moving on, سر, یہ آج انتخابی دھاندلی کی چھان پھٹک کے لیے جو کمیٹی بنی اس کا پہلا اجلاس بھی تھا, اور آپ ظاہر بات ہے اس کا حصہ بھی ہیں. کیسا رویہ لگ رہا ہے سر آپ کو میٹنگ کے اندر حکومتی اراکین کا رویہ؟ آج تو سنا شاید نام فائنل کرنے پہ کمیٹی کے کچھ گئے سنگھ اور پھر بلا. جی آج ہم نے کمیٹی کا پہلا اجلاس کیا ہے. پرویز خٹک صاحب کو اتفاق رائے سے اس کا چیئرمین منتخب کیا ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب کو کافی تجربہ ہے حکومت میں. وہ جب تھے اپوزیشن, ہم ان کی حکومت تھے اور بڑا اچھا ہمارا ان کے ساتھ تعلق تھا. سی پیک پہ بھی وہ ہمارے ساتھ کام کرتے رہے. تو مجھے یقین ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ضرور جو حکومت کے چند ہاک ایلیمنٹس ہیں انہیں چیک میں رکھیں گے. چونکہ آج ان کا جو حکومتی ممبران تھے وہ تو اسی بات کو نہیں تسلیم کر رہے تھے کہ اس کمیٹی کا وجود کس وجہ سے ہے, کہ کیا یہ کمیٹی فار ایگزامننگ کمپلینٹس آف ریگنگ ان جنرل الیکشن ہونی چاہیے یا کیا ہونی چاہیے. تو وہ کہتے تھے جی یہ کمیٹی آن جنرل الیکشن 2018 ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ ہم یہاں کوئی پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھنے کے لیے تو نہیں بیٹھے کہ جنرل الیکشن 18 میں کتنے امیدوار تھے, کتنے پولنگ سٹیشن تھے, کتنے پولنگ کا عملہ تھا, کیا نتیجہ نکلا, کون جیتا کون ہارا. ہم نے کوئی ہسٹری پیپر نہیں لکھنا. اس کمیٹی کا وجود ہی اس لیے لایا گیا ہے کہ نہ صرف اپوزیشن بلکہ خود ٹریجری بینچز کے اندر شریک ماں سوائے پی ٹی آئی ہر جماعت کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, ایم کیو ایم کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے. On that note, آج میں سن رہا تھا آپ فرما رہے تھے کہ ہم حکومت کو معاملات پر پردہ نہیں ڈالنے دیں گے. یہ کمیٹی پھر اب طے کرے گی کہ جسے آپ کی جماعت خلائی مخلوق نادیدہ ہاتھ کہتی ہے وہ سارے پھر آئیڈینٹیفائی ہوں, ان سارے معاملات سے پردے ہوں. اب اس کمیٹی نے ایک سب کمیٹی تشکیل دی ہے جو 15 دنوں کے اندر ٹرمز آف ریفرنس کا چناؤ کرے گی کہ اس کمیٹی کا کیا دائرہ اختیار ہوگا. وہ تو کمیٹی بنائے. آپ کی جماعت چونکہ کہتی ہے سب سے بڑے وکٹم آپ ہیں اس مبینہ ریگنگ کے, آپ کے اپنے ٹی او آرز تو اب تک بن چکے ہوں گے سر جماعت کے لیول پہ. جی لیکن ہمارے جو ٹی او آرز ہیں وہ اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں رکھتے جب تک کہ تمام ان پر اتفاق رائے نہ کریں. اس میں پہلے اپوزیشن کے اندر اتفاق رائے ضروری ہے, پھر حکومت اور اپوزیشن کا اتفاق رائے ضروری ہے. تو اس لیے جب حتمی ٹی او آرز آئیں گے ان کی روشنی میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نہ صرف ان الیکشن کو ایگزامن کریں کہ اگر یہاں پر کوئی دھاندلی ہوئی ہے تو کس جگہ پر ہوئی ہے, کیسے کی گئی ہے, ایک تو اس الیکشن کے حقائق سامنے لائیں, اور دوسرے مستقبل میں جو بہت اہم ہے ان چیزوں کا ری پلے ہونے کے تمام دروازے بند کریں تاکہ کوئی پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو سٹیل نہ کر سکے, کوئی پاکستان کے عوام کی آواز کو ڈسٹارٹ نہ کر سکے. ٹھیک ہے, تو ایسا صاحب اب ظاہر بات ہے آپ اور پیپلز پارٹی پچ کے ایک طرف ہیں, لیکن انتخابات سے پہلے آپ کی جماعت پی پی کو جس طرح ایکیوز کر رہی تھی ایک پری پول انوائرمنٹ میں سینٹ کے حوالے سے, بلوچستان کے حوالے, وہ ایکیوزیشنز اب ٹی او آرز میں ریفلیکٹ ہوں گی
اب یا یہ صرف پولنگ ڈے کے قریب اور اس کے بعد والے واقعات کا احاطہ کریں گے ٹی او آرز؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جماعتیں تقریباً ان کی اگر آپ شکایات دیکھیں اور اگر آپ حکومت کی، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ایم کیو ایم ہے، جی ڈی اے ہے، بی این پی ہے، جو حکومت کے اندر شامل جماعتیں ہیں، ان کی شکایات دیکھیں تو ان سب کی نوعیت عملاً ایک جیسی ہے کہ پری پول جو عمل تھا اس کے اندر دیگر جماعتوں کو اس طرح کا موقع نہیں دیا گیا جیسے پی ٹی آئی کو دیا گیا، کسی نے کے خلاف کوئی کیس بنائے گئے، کسی کو کسی طریقے سے دباؤ میں رکھا گیا۔ پھر اسی طرح جو آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے دوران آر ٹی ایس تھا، ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم، اس کے حوالے سے سب نے شکایات کی۔ ہر جماعت نے پولنگ ایجنٹس کو نکالنے کی شکایات کی کہ ان کو نتائج کے گنتی کے وقت باہر نکال دیا گیا۔ تو عملاً جو شکایات کی نوعیت ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ حکومت کے اپنے اتحادی ہیں، ان سب کی شکایات تقریباً ملتی جلتی ہیں۔ لہٰذا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹی او آرز کو فائنل کرنے میں کوئی زیادہ دشواری نہیں ہوگی ماں سوائے پی ٹی آئی کے، کہ وہ ایک جماعت ہے جس کا نیریٹیو اس الیکشن کے حوالے سے سب سے جدا ہے، چونکہ وہ بینیفیشری ہیں۔ پیپلز پارٹی سے متعلق تھا، یہ ٹی او آرز پیپلز پارٹی کے کردار کی چھان پھٹک بھی کریں گے جیسا کہ آپ کی جماعت ایکیوز کرتی رہی؟ نہیں، ہم نے الیکشن کے اندر تو پی ٹی آئی خود سمجھتی ہے کہ وہ وکٹم بنی ہے اور اس کو خلاف بھی دھاندلی کی گئی ہے، اور ان کے کافی اعتراضات الیکشن کیمپین کے دوران منظر عام پہ آتے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے اندر کافی یونینیمٹی ہے کہ کیا ٹی او آر ہونے چاہیے۔ اب ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے کہ وہ اس پر کس قدر ہمارے قریب ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کوئک بریک لے لیں ناظرین، اور پھر احسن اقبال صاحب کچھ مزید اہم معاملات پر بات کرنی ہے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب احسن اقبال سے۔ احسن اقبال صاحب، اب ظاہری بات ہے ہم نے ابھی بات کی کہ مبینہ انتخابی دھاندلی پر حکومت اور اپوزیشن کام کر رہے ہیں، مل کر دیکھ رہے ہیں اس کو، اور ہمارے علم ہے کہ احتساب کے قانون میں کیسے بہتری لانی ہے اس کے اوپر بھی اب بات چیت ہو رہی ہے، بلکہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں وزیر قانون کے چیمبر میں۔ کچھ اطلاعات ہیں شاید یہ دوسری ملاقات تھی اس نوعیت کی۔ تو سر یعنی اوپر شور ہے چور کا، نیب نیازی گٹھ جوڑ کا، لیکن اندر پھر بات چیت بھی ہو رہی ہے اور کام بھی ہو رہا ہے سسٹم کی بہتری کے لیے۔ تو یہ کس کا کریڈٹ ہے، اپوزیشن کا، گورنمنٹ کا؟ یہ اپوزیشن کا کریڈٹ ہے کہ اپوزیشن حکومت کے ساتھ میننگ فلی انگیجڈ ہے۔ ہم اپوزیشن برائے اپوزیشن نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس ملک کے نظام کی اصلاح کے لیے اپنا پورا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اور جو احتساب ہے یہ کسی بھی ملک کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ نہایت ہی مؤثر ہو اور شفاف بھی ہو۔ احتساب کو کسی بھی صورت میں سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس سے انتقام کی بو نہیں آنی چاہیے۔ ہماری آج تک کی جو تاریخ ہے، ہمیشہ احتساب سے لوگوں نے انتقام کی شکایات کی ہیں، اس کو متنازع بنایا ہے، جس سے کہ جو صحیح بھی احتساب ہے وہ بھی کئی دفعہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپوزیشن نے اسمبلی میں حکومت کو کہا تھا کہ اگر آپ اس کے قانون کو، جو دراصل جنرل مشرف کا بنایا ہوا ہے، اور اس وقت جب یہ نیب بنا تھا تو اس کا مقصد سیاسی وفاداریوں کو تبدیل کرانا تھا، اس سے پھر نیب کے ذریعے ہی کاف لیگ بنائی گئی، پھر نیب کے ذریعے ہی پیٹریاٹ گروپ بنایا گیا، اور مطلوبہ تعداد اسمبلی میں حکومت کے لیے پوری کی گئی۔ جو لوگ بامشرف ہو جاتے تھے ان کو نیب سے کلین چٹ مل جاتی تھی، اور جو بے مشرف ہوتے تھے وہ نیب کی پکڑ میں آ جاتے تھے۔ ہاں جی، اس گورنمنٹ کا کیا سٹیک ہے اس سارے نظام کو ٹھیک کرنے میں؟ اتنا اگر پاورفل ٹول ہے احتساب کا، تو یہ حکومت کیوں اس کو ٹھیک کرنا چاہے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کو بھی یہ اندازہ ہوگا کہ اس کے خود اپنے لوگ بھی اس کی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ یہ ایک جو لاٹھی ہے یہ کسی طرف بھی چل سکتی ہے، اور یہ سب کا انٹرسٹ ہے، کسی ایک کا نہیں ہے کہ آج میرے پاس ہے تو میں آنکھیں بند کر لوں، یا کسی اور کے پاس حکومت ہے وہ آنکھیں بند کر لے۔ اب جو پچھلے کئی سالوں کا تجربہ ہے ہمیں اس سے گرو کرنا چاہیے۔ احتساب کا ہم رد نہیں کرتے، احتساب کا ایک مؤثر نظام چاہیے اس ملک کے اندر جو ہو، لیکن وہ شفاف ہو، اس میں پھر انتقام کی یا وکٹمائزیشن کی کوئی بو نہیں آنی چاہیے۔ کہ یہ کام جو 10 سالوں میں پچھلے آپ اور پیپلز پارٹی نہیں کر پائے، یہ کار خیر اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کر گزرے گی۔ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، چونکہ اینڈ آف دا ڈے the buck does not stop at the ministers who are attempting in good spirit.
the buck stops at خان صاحب کہ خان صاحب کا کیا سوچ ہے. خان صاحب کی تو ایک ابھی تک بڑی انتقامی سوچ ہے. وہ تو سر عام کہہ رہے ہیں کہ میں نے 50 بندے اندر کرنے ہیں, سارے اپنے ناقدین اندر کرنے ہیں. تو کیا ان کا بھی بائن ہے یا نہیں ہے, یہ تو وقت بتائے گا. ٹھیک ہے. ایسا صاحب ٹورڈز دی ویری اینڈ ایک آپ کی پارٹی نے بھی کمیٹی بنائی ہے جو فوکس کرے گی پارٹی کی انٹرنل سٹرکچرنگ پر اور گراس روٹ لیول کے اوپر جو مسائل ہیں, اور آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو سر ذرا شارٹلی اگر بتا دیں, کوئی تحریک تو نہیں شروع کرنے جا رہی نون لیگ؟ نہیں, ہم نے یہ احتجاجی صلاحیت بڑھانے پر توجہ تو نہیں ہے؟ نہیں, یہ پی ایم ایل این کی ری آرگنائزیشن کمیٹی بنی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پورے ملک کے اندر پارٹی کے آرگنائزیشن ڈھانچے کو مضبوط کریں, جہاں جہاں اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے اسے امپروو کریں, جہاں پہ ہمیں شارٹ کمنگز کا پتہ لگا ہے ان کو بھی دور کریں, اور ساتھ کے ساتھ پارٹی کو گراس روٹ لیول پہ موبلائزیشن کے لیے پلان بنائیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این پاکستان کی سب سے ویل آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی بننی چاہیے, ایک گاؤں سے لے کے ایک شہر سے لے کے, اور خاص طور پہ جو پڑھے لکھے یوتھ ہے, نوجوان ہیں, جو ملک کے لیے اچھا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, جو پروفیشنلز ہیں, ان سب کو بھی موقع ملنا چاہیے. گراس روٹ لیول پہ فوکس کرنا ہے, لیڈرشپ کے کوئی مسائل نہیں ہے نون لیگ میں, سو اب فوکس گراس روٹ لیول پہ کرنا ہے نون لیگ میں. جی انشاءاللہ گراس روٹ سے اس پارٹی کو منظم کریں گے, اور ہماری کوشش ہے کہ یہ پاکستان کی بہترین اور موسٹ آرگنائزڈ ماڈرن پولیٹیکل پارٹی کا سٹرکچر ڈیولپ ہو. ٹھیک ہے. ایسا تھا میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, تو آخری سوال آج کا, اس پر اپنی جماعت کا موقف دے دیجئے. جو پاکستانی خاتون ڈاکٹر عافیہ صدیقی, ان کی طرف سے کرنٹ پی ایم سے پھر مدد کی اپیل کی گئی ہے, اور کچھ تازہ اطلاعات ہیں کہ پاکستان نے یہ معاملہ پھر اٹھا بھی دیا ہے امریکہ کے آگے. سو آپ کی نظر میں ایک ایسا معاملہ ہے جس پر ایک گریڈ لاک کی کیفیت ہے, یا ایک ایسی صورتحال ہے جس پہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے آپ کے دور حکومت میں جو نہیں ہو سکی؟ جی دیکھیے, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو پاکستان کے طرف سے ہمیشہ یو ایس ایڈمنسٹریشن سے اٹھایا گیا ہے. جب وزیر اعظم نواز شریف تھے انہوں نے بھی صدر اوباما کے ساتھ اٹھایا تھا. ابھی تک امریکہ کی انتظامیہ کی ریلیکٹنس ہے جو اس کی بنیاد بنتی رہی, ورنہ پاکستان نے ہمیشہ بہت پرزور طریقے سے کوشش کی تھی ان کی رہائی کے لیے. اب پھر ان کی اپیل آئی ہے, میں امید رکھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر انتظامیہ اس پہ ہمدردانہ غور کرے گی. ان کے وہ خاتون ہیں اور اس حوالے سے ان کے لیے اسپیشل کنسیڈریشن ہونی چاہیے, اور ان کی رہائی کے لیے حکومت بھی مجھے یقین ہے کہ بھرپور سفارتکاری کرے گی. لیکن اس کا جو اینڈ ہے وہ پاکستان کی حکومت کے اختیار میں نہیں ہے, یہ امریکہ کی انتظامیہ کا فیصلہ بالآخر ہوگا کہ کیا وہ انہیں چھوڑنے پہ رضامند ہوتے ہیں نہیں ہوتے. لیکن ہم نے ہمیشہ اپنی طرف سے اس کو بھرپور طریقے سے پرسویٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا بہت ایک خیر سگالی کا پیغام جائے گا اور ان کی رہائی سے. احسن اقبال صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے